मोहन चंद करमदास गांधी न सिर्फ हिंदुओं के बल्कि एक अजीम लीडर थे और इनकी जो अजमत है वो तस्लीम शुदा है। और इनकी जो अजमत का एक जो सबसे बड़ा पहलू है वो नॉन वायलेंस है। ये कहते हैं कि जी मैंने अपनी जो ये नॉन वायलेंस है ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी कि तशद्दुद, अदम तशद्दुद और अहिंसा, जिससे हिंदी जबान में कहते हैं अहिंसा, नॉन वायलेंस, ये इन दो जलीलुल कद्र अंबिया किराम से सीखी। 1937 में जो इलेक्शंस हुए थे सूबाई सतह पर, उसमें मुस्लिम लीग ने हिस्सा ही नहीं लिया था, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने सारी जमातें सारी सीट्स जीती। अपने वुज़रा को खिताब करते हुए कहते हैं, ये जो है ये जो हरिजन अखबार था उसमें ये उन्होंने अपना एक मजमून मकाला लिखा था ऐसे कि मैं तुम्हारे सामने अबू बकर और उमर जो हमारे मुसलमानों के दो अजीम खलीफा राशिद हैं उनकी मिसाल पेश करता हूँ। उनको तो जाहिर है वो तो हिंदू थे उनके लिए तो, लेकिन वो एक इंसाफ पसंद और तारीख के तालिब इल्म के तारीखदान होने की हैसियत से जो गांधी हैं, महात्मा गांधी, उन्होंने ये उनकी मिसाल पेश की अपने वुज़रा को, कांग्रेसी वुज़रा को, कि अगर हुकूमत करनी है, रियासत चलानी है, तो मैं तुम्हें इन दो अशखास को तुम्हें मिसाल के तौर पर मैं तुम्हें पेश करता हूँ। साउथ अफ्रीका ये गए हैं 1891 में, और उसकी वजह जाने की, दादा भाई अब्दुल्ला नाम के गुजराती मुसलमान थे जो साउथ अफ्रीका में रहते थे। उन्होंने इनको कहा कि तुम इधर आ जाओ और मेरा केस लड़ो। ये वहां चले जाते हैं और उनसे 1 साल का मायदा करते हैं। अब जो इनकी जो लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है वो साउथ अफ्रीका में ही पेश आया। ये ट्रेन में सफर कर रहे थे, टिकट लेके सफर कर रहे थे, कानून के जो है ये पासदारी करते थे। कभी कानून की ये ऐसा नहीं है कि कानून को पसे पुश डाला हो। जिस ट्रेन में सफर कर रहे थे वहां पे जाहिर है कि गोरे भी थे उस ट्रेन में, तो इनके पास फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट का टिकट था। गोरों ने उठाकर इनको धक्के देकर पिटाई करके इनको बाहर निकाल दिया। अब आप अंदाजा कीजिए कि ये, और सिर्फ किस वजह से कि काला मैन और गोरा मैन वाली जो मेंटालिटी है ये उस वक्त जाहिर है कि साउथ अफ्रीका में तो एक उरूज पे थी, रेसिज्म जो था। अब महात्मा गांधी जो है वो खामोश हो जाते हैं और सह लेते हैं उस चीज को। वजूहात उसकी सबसे बड़ी जो थी वो ये थी कि वो अभी इस काबिल नहीं थे कि इनके खिलाफ अभी कुछ बोल सकें। दूसरी वजह ये थी कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी था जो दादा भाई अब्दुल्ला से जो जिनका वो केस लड़ रहे थे इंडिया में, साउथ अफ्रीका में, और इनको पैसों की भी जरूरत थी। लेकिन इन्होंने उसी दिन तय किया महात्मा गांधी ने कि मैं इस साउथ अफ्रीका में इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, और उन्होंने उठाई। यही तकरीबन सेम वाकया अडोल्फ हिटलर के साथ भी इसी तरीके से ही हुआ था कि यहूदियों ने उनके साथ ऐसे ही किया था। बड़े लोगों की बड़ी बातें, ऐसे लोगों के साथ, बड़े से मुराद मेरी ये है, अडोल्फ हिटलर को मैं बड़ा कोई अच्छे मानों में नहीं कह रहा हूँ यकीनन। अडोल्फ हिटलर को जो इसका जो मेरा कहने का मकसद है कि वो एक जाहिर है कि एक असर अंदाज होने वाली शख्सियत अडोल्फ हिटलर, भले ही वो नेगेटिव मानों में क्यों ना हो वो थी। तो मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं रिलेट कर रहा हूँ एक वाक़े को। तो इन्होंने वहाँ पे जो है वो मूवमेंट चलाई और रेसिज्म के खात्मे के खिलाफ, और वहाँ पे उस मामले में ये फिर ये जेल में भी रहे। अब गोपाल कृष्ण गोखले जो थे एक कांग्रेस के बड़े जबरदस्त लीडर थे, सीनियर लीडर थे, उन्होंने इनको वापस बुलाया है। कहाँ पे जी? हिंदुस्तान जब इनको वापस बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि तुम इंडिया वापस आओ गांधी, तो और यहाँ पे आकर आज़ादी की तहरीक चलाओ। अब यहाँ पे जरा एक चीज रिलेट करें, यही सेम वाकया कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ भी हुआ कि वो भी लॉयर थे, ये भी लॉयर थे। अब ये भी ये साउथ अफ्रीका में थे, कायदे आज़म जो थे वो इंग्लैंड में थे। कायदे आज़म को बुलाने वाले अल्लामा इकबाल
انتہائی جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے فلاسفر، تھنکر، شاعر، بڑی عظیم شخصیت، اور گوکھلے بھی، گوپال کرشن گوکھلے یہ گوپال کرشن گوکھلے یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی عزت، جن کا احترام محمد علی جناح صاحب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی کیا کرتے تھے، بہت زیادہ احترام، کیونکہ وہ قابل انسان تھے، اچھے انسان تھے. تو ان کے کہنے پر یہ واپس انڈیا آتے ہیں. اور اب یہ دیکھیے کہ 1920 سے 1924 تک جو تحریک خلافت ہوئی، اس میں انہوں نے جو مہاتما گاندھی ہیں، انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مسلمانوں کے لیے، حقوق کے لیے آواز اٹھاتے رہے. اس سے پہلے 1921 میں ساؤتھ انڈیا میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں مسلمانوں نے 1500 ہندوؤں کو مارا تھا. تو اس واقعے کے خلاف جو ہے مہاتما گاندھی مسلمانوں کے خلاف نہیں بولے، اور اس کے خلاف انہی ہندو انتہا پسند جماعتوں کی طرف سے ان پر بڑا پریشر بھی آیا اس وقت کہ آپ اس واقعے کے اوپر کیوں نہیں بولتے. تو اس کی ایک سب سے بڑی وجہ تھی کہ جو مہاتما گاندھی تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ میں ہندوستان میں خاص طور پہ یہ جو دو قومیں ہیں، ہندو اور مسلمان، یہ ایک بہت بڑی تعداد میں ان دو مین قوموں کو ساتھ لے کر وہ ایک تحریک چلانا چاہتے تھے اور دونوں کو اکٹھا کر کے متحد رکھنا چاہتے تھے. اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی، اسی لیے انہوں نے آواز نہیں اٹھائی. اور اسی وجہ سے جو انڈیا میں جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں یا ان کی اپنی پارٹی کے جو لوگ تھے اور انتہا پسند جماعت کے ساتھ جو اور انتہا پسند جماعتیں تھیں، ان کے خلاف بھی ہوئی، لیکن یہ ان کے ساتھ چلتے رہے. اب اس کے بعد جو ہے انہوں نے 1920 میں جو نان کوآپریشن موومنٹ چلائی برٹشرز کے خلاف، وہ بڑی امپورٹنس رکھتی ہے. برٹن کے خلاف ان کی جو موومنٹ تھی، اس میں جب ریٹیلیشن کیا گیا برٹنس نے ان کے خلاف، کیونکہ جو پروٹیسٹ کرنے والے ہندوستانی تھے وہ ان سے کچھ برٹش پولیس والے مارے جاتے ہیں. اب اس کا جو جواب انہوں نے برٹن پولیس نے یہ دیا کہ وہ انہوں نے پکڑ دھکڑ اور مار دھاڑ شروع کر دی. گاندھی جی نے اپنی یہ جو نان کوآپریشن کی جو تحریک تھی اس کو واپس لے لیا. اب جب واپس لیا تو اس واقعے کے اوپر بھی جو انڈیا میں جو پولیٹیکل جو اس موومنٹ کے ساتھ جو جڑے ہوئے تھے لوگ، وہ ان کے خلاف ہوئے. ایون کہ بھگت سنگھ جو ایک جو بڑے زبردست ہیرو تھے، بھگت سنگھ نے جو تحریک آزادی کے انہوں نے بڑا کام کیا تحریک کے لیے، وہ بھی اسی کا حصہ تھے. لیکن جب ارون پیکٹ، یعنی جب یہ نان کوآپریشن کی موومنٹ انہوں نے واپس لی گاندھی جی نے، تو لارڈ ارون ایک آدمی تھا برٹش کا، اس کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ طے پایا کہ جی ٹھیک ہے، اب ہم دونوں ایک دوسرے کے خلاف کچھ نہیں کریں گے، لہٰذا آپ جو ہے واپس اس کوآپریشن اس موومنٹ کو واپس لیں. بھگت سنگھ کو انہوں نے گرفتار کر لیا تھا. اگر گاندھی چاہتے مہاتما گاندھی چاہتے تو بھگت سنگھ کو بچا بھی سکتے تھے. کہ لارڈ ارون نے ان کو کہا کہ اگر آپ بھگت سنگھ سے نان وائلنس کی، اور حالانکہ بھگت سنگھ نے اور ان کے ساتھیوں نے گوروں کو مارا بھی تھا، لیکن گاندھی جی نے ان سے کوئی وہ معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ میں گارنٹی کیسے لے سکتا ہوں. تو خیر، اب پھر اس کے بعد جو ہے ورلڈ وار 2 میں برٹن کا انہوں نے ساتھ دیا، اور اس میں سے اس کی سب سے بڑی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے برٹش جو حکمران ہیں ان سے یہ معاہدہ کیا کہ جب ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو پھر آپ اس کے بعد ورلڈ وار 2 کے بعد ہمیں بھی آزادی ملے گی اور ہم آزاد ہو جائیں گے. اب ایک الیکشن ہوا تھا، انٹر پارٹی الیکشن. اس میں جو ہے ان کا میں کانگریس کی بات کر رہا ہوں. انٹر پارٹی الیکشن میں مہاتما گاندھی جو ہے وہ پنڈت نہرو کو پرائم منسٹر وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے، لیکن جب الیکشنز میں جو سبھاش چندر بوس صاحب ہیں ان کی جیت ہوئی اور نہرو صاحب کو کوئی ووٹ نہیں ملے، پنڈت نہرو کو. اب مہاتما گاندھی نے اس چیز پہ زور دیا کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ پنڈت نہرو ہی بنیں گے. اب سبھاش چندر بوس کا کیریکٹر دیکھیے کہ وہ بھی کتنی عزت کرتے تھے مہاتما گاندھی کی، کہ وہ جیتنے کے باوجود انہوں نے فورفیٹ کیا اور مہاتما گاندھی کی بات مانی.
یہ وہی سبھاش چندر بوس ہیں جنہوں نے ان کو فادر آف دی نیشن یعنی قوم کا باپ یعنی باپو کا خطاب انہوں نے سبھاش چندر بوس نے دیا تھا، اور رابندر ناتھ ٹیگور نے ان کو مہاتما کا خطاب دیا تھا۔ رابندر ناتھ ٹیگور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہی ہے جنہوں نے انڈیا کا جو ترانہ ہے وندے ماترم نیشنل اینتھم، وہ انہوں نے رابندر ناتھ ٹیگور نے لکھا تھا۔ انٹرنیشنل سطح پر اب آپ یہ دیکھیے کہ آئنسٹائن جو تھے، آئنسٹائن بہت بڑا فین تھے ان کے مہاتما گاندھی کے۔ ان کی آپس میں خط و کتابت بھی ہوتی تھی، ملنا بھی چاہتے تھے لیکن مل نہیں سکے۔ آئنسٹائن کے بارے میں کہتے ہیں مہاتما گاندھی کے بارے میں کہ یہ ایک ایسا شخص آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی، ایسا شخص بھی ان کے درمیان تھا کہ جو گوشت پوست کا تو تھا لیکن اتنا عظیم آدمی ان کے درمیان تھا، تو وہ جو آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اس بات پہ بڑی مشکل سے بلیو کریں گی۔ آئنسٹائن کے علاوہ اڈولف ہٹلر کو بھی انہوں نے مہاتما گاندھی نے خط لکھے، ورلڈ وار جب یہ ہو رہی تھی اس کو رکوانے کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کہ برٹش اور گسٹاپو وغیرہ جو ہے جو دوسری جو ایجنسیز ہیں وہ ان کے خطوط ان تک ان کے پہنچنے ہی نہیں دی۔ مسلمانوں کے لیے انہوں نے جو ہے وہ بڑا نرم گوشہ رکھتے تھے، لیکن جب پہلے ان کا خیال یہ تھا کہ ایک ساتھ ہو کے چلا جائے، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ انہوں نے مہاتما گاندھی نے دیکھ لیا کہ مسلمان اور ہندوؤں کا آپس میں ایک ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے، تو خیر وہ پھر اس بات سے پھر وہ پیچھے ہٹ گئے، اور پھر پاکستان اور ہندوستان کا جو بٹوارہ ہے وہ آزادی کا دو قومی نظریہ جو قائد اعظم کا جو تھا ایک نظریہ یہ مسلمانوں کا، اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا۔ اب جو آزادی، اب یہ دیکھیے کہ جو آزادی کی جو اسپیچ تھی جب یہ 15 اگست 1947 کو انڈیا آزاد ہوا اور 14 اگست 47 کو پاکستان آزاد ہوا، تو آزادی کی جو اسپیچ تھی وہ پنڈت نہرو نے دی تھی۔ یہ مہاتما گاندھی وہاں موجود نہیں تھے، یہ کلکتہ میں تھے اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے یہ وہاں پہ وہ کام کر رہے تھے۔ اب ایسے شخص ہیں مہاتما گاندھی کے، ان کے اوپر 9000 سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اور عظیم لیڈر، عظیم آدمی تھے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ کوئی شخص غلطیوں سے مبرہ ہو سکتا ہے، غلطیاں یقیناً ان سے بھی ہوئی ہوں گی اور ہوئی ہیں، لیکن اگر میں ایک بات ضرور کہتا چلوں کہ اگر مہاتما گاندھی اور قائد اعظم پاکستان میں، قائد اعظم اور مہاتما گاندھی ہندوستان میں، اگر یہ دو لوگ اگر یہ زندہ رہتے اس بر صغیر میں، تو شاید آج اس بر صغیر کا جو نقشہ ہے یہ وہ نہ ہوتا، اس کے حالات وہ نہ ہوتے، کیونکہ یہ دونوں لیڈر جو ہیں عظیم لیڈر تھے، اور انہوں نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور غریب لوگوں کے لیے اور اس خطے کو جو ہے وہ بر صغیر کی انڈیا پاکستان سب کانٹیننٹ کی میں بات کر رہا ہوں بڑھانا اور اٹھانا چاہتے تھے۔ 2 اکتوبر 1869 کو یہ پوربندر گجرات میں پیدا ہوئے تھے، اور جس کو 2 اکتوبر کو ظاہر ہے کہ UN ڈے بھی منایا جاتا ہے ان کی پیدائش کے حوالے سے، اور نان وائلنس کے حوالے سے ان کو جیسے ٹریبیوٹ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ ان کو مہاتما گاندھی کو 5 دفعہ نوبیل پرائز، پیس کے پرائز کے لیے بھی ان کو منتخب کیا گیا، لیکن ان کو مل نہیں سکا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک زیادتی والی بات ہے۔ اور پھر 1948 کو ان کو 30 جنوری 1948 کو برلا ہاؤس میں دہلی میں ان کی اسیسینیشن کی گئی، اور جس نے کی وہ ناتھو رام گوڈسے یا نتھو رام گوڈسے نام کا انتہا پسند ہندو تھا، جس نے اس عظیم لیڈر کو گولیاں ماری، اور صرف وہی وجوہات جو تھی یہی تھی کہ جو انتہا پسند ہندو تھے، وہ جماعتیں تھیں جو ان کی جو نان وائلنس کی اور ایک امن و آتشی اور بھائی چارے سے رہنے والی جو ایک فضا کو قائم رکھنے کا ان کا ایک نظریہ تھا، اس کے خلاف تھے۔ یہی تھی یہ آج کی ویڈیو، امید ہے پسند آئی ہوگی۔ اگر کوئی اس کا سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا پلیز، اور میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔